बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। कल बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि तालिबान की जानिब से वो पेशकश जो उन्होंने की थी मुज़ाकरात के हवाले से कि हम हुकूमत से और ख़ास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गारंटर बने, इमरान खान साहब बने या जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन साहब बने तो हम ये मुज़ाकरात करना चाहेंगे और जो दहशत गर्दी के हवाले से सारे मामलात हैं वो तय करना चाहेंगे। कल ड्रोन अटैक जो परसों हुआ था उस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तहरीक तालिबान ने। उनका कहना यह है कि कमांडर वलीउर रहमान की हलाकत की तस्दीक हम करते हैं और हुकूमत से तमाम मुज़ाकरात की जो पेशकश थी वो वापस ले ली गई है, वो ख़त्म कर दी गई है। उसके बाद ही हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है और मुतालबा किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, जो कि कुछ ही दिन में अब वज़ीर आज़म का हलफ उठा लेंगे। कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपनी पहली तकरीर में पहला फैसला ये करें कि आया या तो वो ड्रोन हमले रुकवाएंगे या फिर गिरा देंगे। वाज़ेह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती आई है कि अगर हमारी हुकूमत आ जाती तो फिर हम ड्रोन हमले यानी ड्रोन हमले जो हो रहा है उनको ऐसे रुकवाते या तो हम ड्रोन ही गिरा देते अगर अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता। तो ये बात कितनी लॉजिकल है, ये मुतालबा नवाज शरीफ साहब से करना कितना लॉजिकल है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। कितना हम इसमें प्रैक्टिकली अमल कर सकते हैं कि हम बाकायदा शूट डाउन कर दें अमेरिका के तैयारे को, इज इट पॉसिबल और नॉट, इस पर बात करेंगे। लेकिन वाज़ेह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहते रहे कि जब उनकी हुकूमत आएगी, जब उनका दौर आएगा तो पाकिस्तान में इस तरीके से ड्रोन हमले नहीं होंगे, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर किसी भी तरीके से हर्फ नहीं आने दिया जाएगा। अब देखना यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस पर क्या एक्शन लेते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर यह अहम बनता है कि क्या अमेरिका से बातचीत की जा सकती है, क्योंकि अमेरिका तो किसी से पूछकर ड्रोन हमले नहीं करता है। अमेरिका को जहाँ लगता है कि उसका टारगेट है वो वहाँ पर ड्रोन अटैक कर देता है। तो अमेरिका से क्या गुफ्तशनी के रास्ते खुले हैं या अमेरिका से हम कोई बाकायदा रजिस्ट करके अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ सकते हैं, किस नहज पर हैं और क्या हमारी पॉलिसी है इसको लेकर, इस पर बात करेंगे। अब उस मुआहदे के हवाले से मैं बात करूंगी कि अभी तो सिलसिला इतना जोर पकड़ा भी नहीं था कल अदम तहरीक तालिबान से हुकूमत के मुज़ाकरात का कि तालिबान पीछे हट गए हैं। तो क्या गारंटी है कि आइंदा भी इस किस्म की पेशकश होती है और इस किस्म के कोई वाक़यात हो जाते हैं तो तालिबान या कोई और जमात जिससे भी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं वो उस पेशकश पर अमल ना करे, वो उसे जब दिल चाहे जो है उस पेशकश को ठुकरा दे। तो ये कितने देर पा साबित होते हैं ऐसे मुआहदे, अमन के लिए कितने मौजू हैं, क्या और दीगर ऑप्शंस हैं हमारे पास, इस पर बात करेंगे। दूसरे आज खैबर पख्तूनख्वा में जो मुंतखब हुई है असेंबली, वहाँ पर कायदे ऐवान का जो है आज उन्होंने मुंतखब किया है परवेज़ खटक साहब को। उन्होंने तकरीर की और तकरीर में उन्होंने कहा कि हम तब्दीली लेकर आएंगे और बल्दियाती निज़ाम कराने का वादा किया उन्होंने। साथ में वो कहते हैं कि हॉस्पिटल्स की हालत ऐसे लगता है इंसानों का नहीं जानवरों का इलाज होता है, तो वो उसे भी ठीक करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि मरकज़ में अगर हम होते तो अमेरिका ड्रोन हमले नहीं करता। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई, अमेरिका डर जाता तहरीक तालिबान माफ़ कीजिएगा तहरीक इंसाफ से, उनसे डर जाता और ड्रोन अटैक नहीं करता, या फिर उनसे पूछता, इजाज़त लेता, किस तनाजुर में उन्होंने बात की, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद गेस्ट होंगे इफ्तिखार हुसैन साहब, ANP से आपका ताल्लुक़ है और साबिक हुकूमत में आप वज़ीर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे अनलीब अब्बास साहिबा और शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। ये तमाम सवालात हैं, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अगर हमारी हुकूमत वफाक में होती तो आज अमेरिका की हिम्मत ना होती कि ड्रोन हमले करता। इंशाअल्लाह ताला इस अस्पतालों को कोशिश हमारी होगी कि आलमी सतह पर लें ताकि आपको भी नज़र आए कि ये अस्पताल है, ताकि आपको ये नज़र ना आए कि गंदगी के ढेर में जाए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करना चाहूँगी इफ्तिखार हुसैन साहब, आपसे ANP से आपका ताल्लुक़ है, पिछली हुकूमत में आप रहे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, लेकिन 2013 के जो इलेक्शन आए उसके रिज़ल्ट पे हमने देखा कि ANP अब खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है जिस तरीके से पहले थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर मैंडेट मिला है। तो ये आवाम की चॉइस है, आवाम का फैसला है। लोग कह रहे थे आवाम की अदालत जो फैसला करेगी सबको कबूल होगा। ANP ने भी बड़े खुले दिल से इस तमाम तर सूरत हाल को कबूल किया था। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहिएगा, पहले तो मैं जानना चाहूँगी ये सारे जो मामलात अभी आप देख रहे हैं हुकूमत बनने से पहले ड्रोन अटैक भी हो गया और उसके बाद तालिबान ने अपनी पेशकश भी वापस ले ली और इमरान खान साहब अब ये मुतालबा कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से कि या तो वो ये हमले रुकवाएं नहीं तो ड्रोन
جو طیارے ہیں وہ گرا دیے جائیں. آپ یہ تمام تر صورتحال کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا پریکٹیکل ہے یہ مطالبہ ان کا؟ ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ڈرون اٹیک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ تو شروع سے جب اٹیک ہو رہے ہیں تو ہم اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، مخالفت بھی کر رہے ہیں. جو چینج کی بات کر رہے تھے تو کوئی چینج کی بات تو نظر نہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے کہہ دے کہ ڈرون اٹیک کو جو ہے وہ روکا جائے. حقیقت میں حکومت ہی کو رکوانا ہے، لیکن حقیقتیں ماننی پڑتی ہے. آج ان لوگوں کی حکومتیں جو ڈرون اٹیک کو مارنے رکوانے پہ ووٹ انہوں نے عوام سے لیا ہے، تو اب تو اس کو ڈٹ کے بات کرنی چاہیے. وہ پرانا انداز اپنانا یہ ان کو زیب نہیں دیتا. اور پھر یہ کہنا کہ ابھی بھی میں نے سنا کس کو زیب نہیں دیتا؟ موجودہ حکومت کو. میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں یا موجودہ عمران خان حکومت کی بات کر. ٹھیک ہے. حکومت تو دونوں کی ہے، ایک صوبے کی ہے، ایک مرکز کی ہے. ہم تو کسی فرد کا نام لیے بغیر ان تمام لوگوں نے ایک جیسے نعرے پہ ووٹ لیا. ٹھیک ہے. یہ آج جو بھی حکومت میں ہیں ان سب نے ایک ہی بات کہہ دی تھی کہ ہم ڈرون اٹیک کو گرائیں گے، ساتھ میں یہ کہ نیٹو سپلائی کو بند کریں گے، انرجی کرائسس کو ختم کریں گے. آج ان کا وہ دن شروع ہوا ہے. تو آغاز انہوں نے اتنا عجیب انداز میں کیا ہے. ان کو تو بڑے کھلے دل سے کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے اس بات پہ عوام سے ووٹ لیا ہے، لہٰذا کسی طور اب بات کس سے کرنی ہے؟ بات حکومت کی سطح پہ فوج سے کرنی ہے، کیونکہ ڈرون اٹیک تو یہ خود نہیں گرا سکتے. گرانا تو ہے فوج کا کام. تو فوج سے تو بات کر لے کہ فوج اور ان کی فریکوینسی ایک ہے کہ نہیں ہے. اور ڈرون اٹیک ہم بالکل کسی طور نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری سالمیت کے خلاف ہے. ڈرون اٹیک کے حوالے سے ایک بات ضرور ہے کہ اس میں معصوم لوگ مرتے ہیں، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ہماری سالمیت کے خلاف ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ریکارڈ پہ رکھنی چاہیے کہ ڈرون اٹیک میں معصوم لوگ نہ مرے، اور جن لوگوں کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں وہ اس میں مرے، تو پھر اس کی کیا پوزیشن ہوگی اس کی بھی یہ لوگ وضاحت کر دیں. نہیں تو افتخار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ جذباتی نعرے تھے، پاپولر نعرے تھے، پریکٹیکلی ان پہ عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ پچھلی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی تھی اور اس وقت فضائیہ کے سربراہ نے جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی کہا تھا کہ سویلین گورنمنٹ ہمیں حکم دے تو ہم طیارے گرانے کو تیار ہیں. تو اب انتظار پھر کون کر رہا ہے؟ سویلین گورنمنٹ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنی پاورفل ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے اس نعرے پہ اٹھ لیا ہے اب ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنا پاورفل ہے. ہمیں خوشی ہوگی کہ پارلیمنٹ سویلین گورنمنٹ اتنا مضبوط ہو کہ وہ فیصلے کرے اور اس پہ عمل کر کے دکھائے. آج بھی اگر ڈرون اٹیک ہوا ہے تو دہشت گردوں کی طرف سے یہ الزام ہے کہ یہ پاکستان حکومت ہی کی ماں پہ کیا گیا ہے. اب اس کی تو وضاحت کی جائے، حکومت اس کی وضاحت کر دے، کوئی تو آ کے اس طریقے سے اس کی مذمت کر دے، کوئی بریفنگ کر دے. کوئی سامنے آ نہیں رہا، خودکش دھماکے ہو رہے ہیں تو بھی کوئی سامنے نہیں آ رہا. صرف روٹین کی بات ہے، وہ ہمیں مار رہے ہیں، یہ کہہ رہے باتیں کرنی چاہیے. اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بات بھی نہیں کریں گے. لہٰذا اب ان کو میری طرف سے اگر میں آج بھی دل سے خوشی محسوس کروں گا کہ آج کا دن جو کہ ڈرون اٹیک ہوا اس کو بھی سنجیدگی سے لیا جائے، لیکن ایسی بات کی جائے جو پریکٹیکل ہو سکے. اور اب ان لوگوں کو منانا چاہیے کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جائیں. مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو تب اس کا مسئلہ بھی نکل آئے گا کہ ڈرون اٹیک ہوئے تو وہ کس کی بنا پہ ہوئے، کیسے ہوئے. پس پردہ مذاکرات ہو رہے تھے، حامی بھی بھر لی تھی، میاں صاحب نے دو ٹوک کہا بھی تھا کہ ہم کریں گے اور سنجیدگی سے تمام معاملات لیں گے، لیکن یہ ڈرون اٹیک کے بعد یہ ذمہ داری حکومت پہ ڈال دی گئی. ابھی حکومت نہیں آئی ہے، ابھی تو نگراں سیٹ اپ ہی ہے. میں یہاں پر اندلیب صاحبہ کو جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اب اس سنجیدگی سے اس کو لے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے اب مذاکرات سے انکار کیا ہے ان کو اس کی یقین دہانی کرائے کہ ہم اس کے قصوروار نہیں ہیں، یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ہر صورت میں اس کو رکوائیں گے، لیکن مل بیٹھ کے اس کے لیے حل تلاش کرنا چاہیے. شکوک و شبہات کو دور کر کے پھر سے مذاکرات کی آغاز ہو سکتی ہے. اندلیب صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا، آج پرویز خٹک صاحب نے تقریر کی، اپنی تقریر میں وہ کہتے ہیں کہ اگر مرکز میں ہماری حکومت ہوتی تو امریکہ کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ڈرون حملے کرتا. تو مطلب امریکہ آپ لوگوں سے ڈر جاتا، کیا ہوتا؟ کیوں مرکز میں جب آپ لوگ ہوتے تو وہ نہیں کرتا؟ میاں صاحب آنے والے تو وہ ڈرون اٹیک کر رہے ہیں، امریکہ کسی سے پوچھ کے تو حملے نہیں کرتا. اس بیان کی وضاحت کریں گے اندلیب صاحبہ؟ جی صدف، آواز مجھے بہت آہستہ آئی ہے.
لیکن میں جو سمجھی ہوں وہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اگر ہم ہوتے تو امریکہ کیسے ڈرتا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ایک بڑا کیٹیگورک بیان دیا ہوا ہے اور وہ بیان یہ ہے کہ جی ڈرون حملے ہر صورت بند ہونے چاہیے. امریکہ کی آپ ہسٹری دیکھ لیں صدف, جو امریکہ کی ہسٹری ہے وہ صرف ان گورنمنٹس کو دباتا ہے جو دبتی ہیں. چاہے آپ افغانستان میں جائیں, آپ عراق میں جائیں, پاکستان میں آئیں, جب آپ $1.5 ارب ان سے امداد لینے کی عوض اپنا سب کچھ ان کو دے دیں گے تو وہ تو شیر ہو جائیں گے. تو اب امریکہ کو اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں تو یہ جتنی بھی آج سپر پاورز ہیں دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہیں, جس میں ابھرتی ہوئی, جس میں چائنا, انڈیا, رشیا ہے, ان سب نے سب سے پہلے امریکہ سے چھٹکارا حاصل کیا تھا. اور شروع میں ہی جب ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہوئے تو ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے. ہم نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اور انہوں نے بڑے کڑے اور کڑوے فیصلے کیے تھے, اور انہوں نے اپنے اخراجات کم کیے, اپنی کرپشن کم کی, اور انہوں نے اپنی ریسورسز خود جنریٹ کیے. اور یہی ہمارے منشور میں تھا کہ جی اگر آپ کرپشن کم کریں گے اور یہ ساری آپ اخراجات کم کریں گے تو آپ کو امریکہ کی ایڈ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑے گا. جب آپ کو امریکہ کی ایڈ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑے گا تو آپ کا جو چانس ہے آف بینگ انڈیپینڈنٹ اینڈ ٹیکنگ اے ٹف سٹانس بہت اوپر چلا جاتا ہے. تو اس لیے جو پرویز صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جب ہم بات کریں گے تو امریکہ کو پتا ہوگا کہ ہم ان کے غلام نہیں ہوں گے, ان سے یہ جھوٹی مریں گے, ہم اپنی اکانومی کو ڈیولپ کریں گے, ہم اپنی کرپشن کو کم کریں گے, ہم اپنے ٹیکس کو بڑھائیں گے. تو یہ ہمارے منشور میں اس میں وقت لگے گا نا, پہلے انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا, اس کے بعد آپ جو کہتے ہیں شوٹ ڈاؤن کر دیں, گرا دیں, پھر ہونا پڑے گا. مگر اگر امریکی طیارہ امریکہ سے کوئی کیسے پنگا لے سکتا ہے اندیپ صاحبہ ایسے حالات میں جب ہم امریکہ سے امداد بھی لیتے ہیں اور ہمارے یہاں سے اسامہ بن لادن جیسے لوگ برآمد بھی ہو جاتے ہیں, کتنا پریکٹیکل ہے ان کا یہ مطالبہ؟ میرا سوال بس آپ سے یہ ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح سوال کیا اور یہ میں مت توڑنا چاہتی ہوں. یہ بالکل $1.5 ارب ہے آپ کا, جو آپ نے کیری لوگر پہ فار ایگزامپل لیا. تو آپ کو پتا ہے کہ اسی حکومت کے اپنے بندے فصیح بخاری نے کہا کہ جی لیکیج جو ہو رہی ہے اکانومی میں کرپشن کے ذریعے وہ $15 ارب روز کی ہو رہی ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی 70% آپ کی جو اسمبلی ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی, تو جب 70% ٹیکس نہیں دیتی تو 90% عوام بھی ٹیکس نہیں دیتی. آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ 8.7% ہے, جو کہ بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہے. تو جب آپ یہ دو اقدام کریں گے, یہ لیکیجز تو فوراً رک سکتی ہیں, یہ تو ڈیلی لیکیجز ہو رہی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے. تو جب آپ ان لیکیجز کو روکیں گے, اپنے اخراجات کم کریں گے, گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز پہ جو $1 ارب لگتا ہے ایک اسمبلی کے اوپر اور ان برآمد کے اوپر, تو جب وہ آپ کم کریں گے تو آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے. جب آپ کے پاس پیسے آئے جائیں گے اور یہ زیادہ دیر نہیں لگتی, تو پھر آپ کو امریکن ڈیپینڈنس کم کرنی پڑے گی, امریکی انڈیپینڈنس کم کرنی پڑے گی. لیکن بریک کے بعد جب میں آؤں گی تو میں آپ سے بھی سوال پوچھوں گی, اور ہوپ فلی مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا شیخ وقاص اکرم کے وہ پروگرام میں جوائن کریں گے, وہ ہمیں جوائن کر لیں گے, ان سے بات کریں گے. سوال میرا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں تو ٹائم لگتا ہے کرپشن ختم کرنے میں, لیکن جس تیزی سے تحریک طالبان نے اپنی پیشکش واپس لے لی ہے اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو کوئی انتظار نہیں کرنا, انہوں نے تو فوراً فیصلے سننے آپ سے. اور جیسے کہ پرویز خٹک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ گھنٹوں میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے ڈرون کے حوالے سے, تو از اٹ پاسبل؟ افتخار صاحب سے میں سوال پوچھوں گی, اندلیب صاحبہ سے اور پی ایم ایل این کے جو نمائندوں کے ان سے بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. مسلم لیگ نون کے اہم رہنما, اور آپ اپنی سیٹ فیصل آباد سے جیت بھی گئے ہیں, اب بظاہر ایم این اے بن کے جائیں گے دوبارہ اسمبلی میں. بہت شکریہ عابد شیر علی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. سر کیا کہے گا جو سارا یہ واقعہ ہوا, ڈرون حملہ ہوا, پھر سے میں ظاہر ہے آپ نہیں تھے تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, پھر تحریک طالبان نے پیشکش واپس لے لی. عمران خان صاحب کہتے ہیں میاں صاحب اپنی تقریر میں جو پہلا فیصلہ ہے وہ یہ کریں کہ یا تو وہ یہ ڈرون حملے رکوائیں یا یہ جو طیارے آتے ہیں ڈرون اٹیک کرنے انہیں گرا دیں. تو آپ پہلے تو بتائیں کون سا آپشن آپ لوگ چوز کرنے جا رہے ہیں اور کتنی جلدی یہ کام کرنے جا رہے ہیں, کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب کو کافی لگتا ہے صدمہ ہوا ہے الیکشنوں میں ہارنے کا. ان کے سونامی کو تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تھام لیا ہے,
لیکن یہ ملکی مسائل ہیں. پچھلے 12 سال سے پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ میں دھکیلا گیا ہے. یہ پرویز مشرف سے جنگ سٹارٹ ہوئی اور پیپلز پارٹی کے دور میں جاری رہی، جس میں ہزاروں پاکستانیوں کی، بے گناہ پاکستانیوں کی جانیں گئی. ہمارے پاک فوج کے لوگ بھی اس میں شہید ہوئے، جنگ میں شہید ہوئے. اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام محرکات ہیں جس کے لیے ہمیں اپنی جامع حکمت عملی سے اس پر قابو پانا ہوگا، اور ہمیں اپنے پاکستان کو پہلے تحفظ دینا ہوگا. پاکستان کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا. جن لوگوں نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اپنے اڈے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں، جو تمام محرکات کو سامنے رکھا جائے. یہ کوئی بچوں والا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہو گیا ٹھیک ہے. یہ خیبر پختونخوا، ایک سیکنڈ، یہ گھنٹوں کی بات نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا گھنٹوں کی بات نہیں ہے. یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے. آپ ملک کو رن کر رہے ہیں، اور جو 12 سال سے پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ میں دھکیلا گیا ہے، اس سے پاکستان کو باہر نکالنا ہے ایک جامع حکمت عملی سے. پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف تو بڑا کلیئر رہا ہے ڈرون اٹیک سے متعلق. ہم نے اے پی سی میں بھی بڑی ہماری واضح پالیسی تھی. ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی، انہوں نے ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. وہ بڑا اس وقت تو ان کی لیڈرشپ خاموش تھی جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے بات کی، اے پی سی میں بھی بات کی. لہذا یہ کوئی اس ملک کو دہشت گردی کی جنگ میں جن لوگوں نے دھکیلا ہے 12 سالوں میں، یہ اس کو پاکستان کو ایک محفوظ، ہم نے اپنی رہائش پاکستان کو ایک محفوظ مملکت بنانا ہے جس میں پاکستان کے لوگوں کو جینے کا حق ہو. لیکن اب اس کے لیے آپ کہیں کہ جی آپ ایک دن میں یہ فیصلے کر دیں، یہ ہمیں ایک میں نے آپ کو عرض کیا کہ جامع حکمت عملی سے پاکستان کو اس دہشت گردی سے باہر نکالنا ہوگا. عامر علی صاحب، جب آپ لوگ الیکشن کیمپین میں نعرے لگاتے تھے ڈرون حملے رکوا دیں گے، تو آپ لوگوں نے یہ بھی بتا دینا تھا کہ حکمت عملی پہلے طے کریں گے، واضح پالیسی بنائیں گے، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے. صدر بی بی آپ صبر کیوں نہیں کرتی؟ کس چیز کی جلدی ہے آپ کو؟ حلف اٹھائیں. میاں محمد نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم انشاءاللہ بنیں گے، حلف لیں گے، تو یہ باتیں پھر آپ کیجئے گا. یہ ان کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہوگی دیں گے تو یہ پھر آپ پہ جواز بنتے ہیں. آپ پہلے ہی آپ تو فاختہ اڑانے چلے گی، آپ من منائے جو پرسیپشن آپ کے دلوں میں آتی ہے، جو آپ کے دلوں میں آتا ہے آپ بات کر دیتی ہیں. پہلے ہمیں اقتدار سنبھالنے دیں. جب وہ آپ میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے تو یہ باتیں بات کی. آپ جو بھی سوال کر رہی ہیں، آپ پریڈکشن کر کے ہم سے سوال کیے جا رہے ہیں، ہم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. میری بات سنیں. پرویز خٹک صاحب آج کہہ رہے تھے، عامر شیر علی صاحب پرویز خٹک صاحب آج کہہ رہے تھے کہ گھنٹوں میں معاملہ طے پا سکتا ہے. مرکز میں ہم ہوتے تو پھر امریکہ ڈرون حملے نہیں کرتا. تو ان کی پالیسی اتنی واضح ہے، آپ کی پالیسی ان پہ واضح نہیں ہے امریکہ پر. صدر بی بی ہوتے تو تب کی بات ہے. ابھی وہ جو صبح صاحب نے ان کو کے پی کے میں ان کو مینڈیٹ ملا ہے، پہلے لوگوں کو معاشی طور پر سٹرونگ کرے. وہاں پر ہمیں پاکستان کو معیشت کو سٹرونگ کرنا ہوگا. ہم نے پاکستان کے دہشت گردی سمیت جو پاکستان کے مسائل ہیں ان پر ہمیں مل بیٹھ کے حکمت عملی سے پاکستان کو مضبوط فلاحی مملکت بنانا ہوگا. تو یہ تو پھر ایک پروسیس ہے، مل جل کر. یہ پھر اسمبلی ہے، فورم ہے، وہاں پہ ان کی لیڈرشپ بھی ہوگی، تمام افراد نیشنل اسمبلی میں ہوں گے. تو یہ بات وہاں پر آن دا فلور آف دا ہاؤس کریں جب پالیسی سٹیٹمنٹ آئے گی میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے. تو یہ تو بات کی بات ہے کہ جو بھی آپ مجھ سے سوال کرتی ہیں. اچھا، جب ہم حلف اٹھائیں گے، ہمیں پتا کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے. ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہ دیں. اگر کوئی ڈکٹیشن دینی ہے تو اپنے صوبے میں جا کے ان کے حالات بہتر کریں. جو لوگ بیچارے مر رہے ہیں، جو بھوک افلاس کا شکار ہیں، تبدیلی کا نعرہ لگایا تو ان کو جا کے بہتر کریں آپ. پھر ہم انشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کو کیسے ہم نے مضبوط فلاحی اور اسلامی اور ایک معاشی مملکت بنانا ہے. تو یہ جب ہم حلف اٹھائیں گے صدر بی بی پھر یہ سوال میں پھر آپ سوال کریں. چلیں، میں ابھی یہاں پہ افتخار حسین صاحب ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیتی ہوں، ایک انڈیپینڈنٹ اس پہ رائے اگر دینا چاہے. کیا کہیے گا سر؟ ان کی بات بھی آپ نے سن لی، اندلیب صاحبہ کی، ان کی بھی سن لی. جبکہ الیکشن سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ جب دونوں آئیں گے تو پھر ایسے ایسے معاملات ہوں گے، ڈرون بھی رک جائیں گے، ملک خوشحال ہو جائے گا. بہت جلدی ہے مجھے، میں بہت جلدی میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں. نہیں پوچھنا چاہیے، ٹائم نہیں ہے مناسب افتخار صاحب؟ نہیں، ایسا ہے کہ بالکل ہم تو نہ ان کو تانا دیتے ہیں، نہ کوئی اس پہ اعتراض کرتے ہیں.
ابتدائی دن ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو مہلت ملے, یہ مل بیٹھ کے فیصلہ کرے, مرکز اور صوبے آپس میں مل بیٹھ کے فیصلہ کرے, قومی مفاد میں فیصلے کرے. لیکن لانگ ٹرم کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم کے کچھ اور ہوتے ہیں. الیکشن میں انہوں نے جس طریقے سے نعرے لگائے, اب تو لازمی طور پہ لوگوں کی ان کو توقع زیادہ ہے. اب تو اس کے بعد ڈرون اٹیک کے بعد ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ نیٹو سپلائی تو جاری ہے. ہماری حکومت تھی تو عمران خان صاحب آئے اور یہاں پہ راستے بند کر دیے کہ نیٹو کی سپلائی نہیں ہونی چاہیے. اب ان کی اپنی حکومت ہے تو حکومت یہ حکم تو کر دے, اگر مرکز میں نہیں ہے تو صوبوں میں تو کہہ دے کہ یہاں پہ ان سڑکوں پہ نیٹو کی سپلائی جاری نہیں رہے گی. یہ آغاز تو یہ کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم ان کو مہلت ہم ان کو, ہماری نیک خواہشات بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس حوالے سے ایسی بات کریں کہ ان کی پوزیشن خراب ہو. حکومت میں بیٹھ کے ایک اور انداز اپنانا پڑتا ہے. حکومت سے باہر لوگ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن حکومت میں بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, نپی تلی بات کرنی پڑتی ہے. ہماری ہمدردیاں اس حکومت کے ساتھ ہے کہ خدا کرے کہ ان کو ان پالیسی کو اپنانے میں کامیابی ملے. اندلیب صاحبہ, آپ جواب دینا چاہیں, یہ آسان کھیل نہیں ہے, گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے. کوٹنگ عابد شیر علی صاحب, اور جیسے کہ افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیٹو سپلائی بھی جاری ہے. ان کے دور حکومت میں تو آپ لوگوں نے کافی زیادہ اس پہ احتجاج کیا تھا. کیا جواب دینا چاہیں گی آپ؟ یہ فیصلے گھنٹوں میں ہو سکتے ہیں, گھنٹوں میں نہیں ہو سکتے, کیا کہیں گی؟ دیکھیں, جو فیصلہ ہوتا ہے نا اور ایک سٹینڈ ہوتا ہے, وہ سٹینڈ تو آپ لے سکتے ہیں, اور اگر آپ یونائٹڈ ہو کے سٹینڈ لیں, کیونکہ یہ فورن پالیسی جو ہے یہ سینٹر کے بغیر نہیں ہو سکتی. اچھا, تو اگر آپ سینٹر اور سارے پروونسز یونائٹڈ ہو کے سٹینڈ لے لیں کہ جی ایز اے نیشن, ایز اے قوم, ہم نے یہ بالکل برداشت نہیں کرنا. جیسے آپ دیکھیں شہری رحمان صاحبہ جو ہے وہ اب ریزائن کر کے آئی ہیں, وہاں سے اتنی دیر وہاں رہی, تو اب آ کے بڑے مزے سے کہہ رہی ہیں کہ جی میں تو ان کو کہہ آئی ہوں کہ جو ڈرون حملے ہیں یہ میجر وجہ ہے کہ جی دہشت گردی بڑھ رہی ہے. تو ریزائن کرنے کے بعد یہ آپ نے آ کے نہیں کہنے چاہیے, اس سے پہلے آپ کا ایک سٹینڈ ہونا چاہیے. اس سٹینڈ پہ یونائٹڈ ہو کے جب آپ سارے اکٹھے ہو کے امریکہ کو کہیں گے, جیسے کہ جو جتنے ممالک جو جب ڈیولپ ہو رہے تھے, جیسے انڈیا جب ڈیولپ ہو رہا تھا, چائنا جب ڈیولپ ہو رہا تھا, ان دونوں نے فیصلہ کیا سب نے مل کے کہ جی ہم نے امریکہ پہ ڈیپینڈنس نہیں لینی. تو امریکہ فوراً جو ہے یہ ڈر گیا, کیونکہ یہ یاد رکھیں یہ ہماری بہت بڑی بڑی مارکٹس بھی ہیں. یہ ساری جو ہے آپ دیکھیں چائنا, انڈیا, ان میں پاپولیشنز بہت بڑی ہے, لیکن انہوں نے پاپولیشن پہ ایجوکیشن لگائی ہے, سکل لگائی ہے, اور امریکہ کو ڈیپینڈنٹ کیا ہے. تو ہماری پرائیورٹیز میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ تعلیم اور انسانوں پہ خرچے, امن لے کے آئیں. امن اگر نہ لے کے آئے, آپ کی روزگار نہیں ہوگی, آپ کی انڈسٹری نہیں بڑھے گی. اور امن لانے کے لیے ہمیں ساروں کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے کہ یہ جو ڈرونز ہیں, اگر ہمارے دہشت گرد ہے, ہماری رائٹ ہے کہ ہم ڈٹرمن کریں کہ ہم نے ان کو کہاں کیسے کرنا ہے. لیکن اندلیب صاحبہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں اس کے لیے ٹائم چاہیے نا, بندے مار گیا, صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے ٹائم چاہیے, تعلیم کے شعبے میں. امریکہ چیخے گا نہیں. اچھا, تو اس لیے ہمیں سٹانس لینا چاہیے اکٹھا, اور سٹانس لینے کے لیے آپ کو زیادہ وقت نہیں لیتے, اس سٹانس کی امپلیمنٹیشن میں وقت لگے گا, آپ کتنا وقت لیکن لیتے؟ سٹانس پہ زیادہ وقت نہیں لیتے. آپ مرکز میں ہوتے تو کیا کرتے اس وقت؟ مجھے اس کا جواب دیجیے. افتخار صاحب کی بات کا بھی جواب لے کر دینا ان سے. کس جو نیٹو سپلائی کے متعلق میاں افتخار صاحب نے بات کی ہے, ان سے جواب لینا. اس کا جواب بھی دے دیں, بالکل یہی جواب ہے. کب آپ لوگ یہ امپلیمنٹیشن کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا تو پھر دھرنے دیں گے, تو اس کو دھرنے دیے نہیں تب بھاگے تو عمران خان صاحب. تو یہ اب پورے صوبہ سرحد کی حکومت, کے پی کی حکومت ان کے پاس, افغانستان جو اسمگلنگ ہوتی ہے روکے. ہم نے کب کہا کہ نہیں روکے, جب یہ روکیں گے تو پھر آ کے ہمیں کہیں گے جی یہ میں نے کر دیا ہے, یہ کام کرنا چاہیے. ایگزامپل سیٹ کریں نا, تو پھر آ کے دلیری سے بات کریں. یہ میاں افتخار صاحب کی بات کو گول کر دی ہے, بات پوچھیے بال مغرب کو لے گئی, بات کا جواب دیں, پھر پتہ چلے گا کہ نیٹو سپلائی کا بھی اعلان کریں کہ یہ کیا جواب دینے دیں. عابد صاحب جی اندلیب صاحبہ. عابد صاحب اگر بیچ میں نہ پڑھتے تو میں جواب دے دیتی, لیکن ایک تبدیلی تو ہمیں پہلے اپنے سے شروع کرنی چاہیے نا, کہ اگر ہم دوسرے کی بات پوری نہیں ہونے دیں گے اور اپنے آپ کو ہی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, ہم نے ملک کو کیا کنٹرول کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جواب ابھی آدھا بھی نہیں ہوا تھا تو انہوں نے بیچ میں اپنی تقریر شروع کر دی.
तो मुझे जवाब दे लेने। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हमारा प्रोविंस है, अब हमारे पास मौका है कि हम इसमें ये सारी चीजें प्रूव करें, और अगर हम ये प्रूव नहीं करते तो अवाम को पूरा हक है कि हमें भी निकाल दें। बिल्कुल हम अकाउंटेबल हैं नेटो सप्लाईज के लिए। जहां जहां फॉरेन पॉलिसी हमें सेंटर के साथ बनानी है, अच्छा, हम सेंटर के साथ ताउन करेंगे, लेकिन स्टांस हमारा वही होगा जो पाकिस्तानी अवाम के मफाद के साथ कितनी होगा। जल्दी आप रोकने जा रहे हैं सारी नेटो सप्लाई, तमाम मामला? कोई टाइम दे सकते हैं? इनको तो आप कह रहे हैं कि फौरी कर दें, आप कोई टाइम दे सकती हैं अनलीफ साहब? ब्रेक लेना है मुझे। चल लिमिटेशंस में और आजादी में करेंगे, हम पूरा करेंगे। आपने देख लिया कि आज ही उन्होंने बयान दे दिया कि टाइम बता दिया, टाइम फ्रेम नहीं रहेंगे, वो जैसे आप लोग कहते हैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे। आपने देख लिया, कोई टाइम दे दे मुझे। जो उस्ताद हैं और डॉक्टर्स हैं जो अब हाजिर नहीं हो रहे, वो DHQs में वहां टीचिंग हॉस्पिटल्स होंगे और उनको फारिग कर दिया जाएगा। अच्छा, तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, हम अकाउंटेबल हैं और हमें जरूर पकड़े, अवाम भी पकड़े, ये सब हमें पकड़े अगर हम इन चीजों पे पूरे ना उतरे, और हमारा कोई हक नहीं होगा गवर्नमेंट करने का। अच्छा, अगर मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछूंगी, आप लोग कहते हैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे, नेटो सप्लाई से रिलेटेड मामला कितने दिनों में आप लोग तय कर लेंगे कि क्या फैसला आपने इधर करना है? और यही सवाल मैं आबिद अली साहब से पूछूंगी कि ये क्या फैसला करने जा रहे हैं, क्योंकि काफी बयानात मेरे सामने पिछले, जिसमें मियां साहब कहते रहे अमेरिका की वॉर से निकलना होगा, कब तक निकले? एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। आबिद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद अली साहब, इनसे तो मैं जाहिर पूछ रही हूँ, आप भी पूछ रहे हैं कि सवाल ये पूछे कि कब नेटो सप्लाई रुकेगी, लेकिन मरकज में आप हैं, जिम्मेदारी तो अब आप पर है, सब आप लोगों की जानिब देखेंगे, चाहे लोड शेडिंग का मामला हो, लॉलेसनेस का मामला हो, ड्रोन अटैक होते हैं कि नहीं होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं कि नहीं होते हैं, मेन जो डिसीजन लेना है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लेना है। तो मुझे ये बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या फर्क रह जाएगा, मुस्लिम लीग नून में क्या फर्क रह जाएगा अगर आप भी यही कहेंगे कि पहले हम बातचीत करेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर हम कहेंगे? तो ये तो 5 साल करते रहे, क्या कहिएगा आप? ये कोई टीवी शो नहीं है जो आप रन करना है, ये पाकिस्तान को हमने रन करना है। और पाकिस्तान में जो इस वक्त प्रॉब्लम्स है, एनर्जी क्राइसिस है, पाकिस्तान में कारोबार खत्म हो गया है। सेम यही बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा करती थी, सेम यही बात करने में आप अगर सवाल करती हैं तो आप पहले जवाब सुनने जरा तहम्मुल से बैठे। अगर आपने सवाल किया अभी मेरे बॉल कोर्ट में फेंक तो मुझे एक्सप्लेन करने दें। ये तो आप बैठे हैं तो आप हमें रन कर रही है, जैसे हमने आप जो स्टेयरिंग चलाएंगी तो हम चलते जाएंगे, ये रन करनी है। अच्छा, जब मैंने आपको पहले किया है कि इंशाअल्लाह ताला ओथ लेंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। अच्छा, तो फिर ये मोहतरमा आप ये सवाल कीजिएगा जी कि ये बात रही है, ये करना चाहिए, ये मुल्क को रन करना है, ये कोई टीवी शो या कोई चैनल को रन नहीं करना। अच्छा, ज्यादा जो मसले मसाइल है आप तो मुझे कह दीजिए कभी बैठ के मैं स्टेटमेंट दे दूं और कल ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये आप खुदारा फॉर्म के सामने शहबाज शरीफ साहब भी तो कहा करते थे 6 महीने में, 1.5 साल में, फिर मियां साहब कहते हैं आप हमें चलने दो, आप शादी पुलाव बना रहे हैं, आप हमें गवर्नमेंट को चलाने दें। शहबाज शरीफ की बातें जज्बाती होती थी, वो भी क्या ख्याली पुलाव थे? जो जज्बाती नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की बातें हैं, उनकी मुल्क वतन पाकिस्तानी वाली बातें हैं, और जो लोगों की हालत देखते तो कुर्ते थे वो, और ये पुर के उन्होंने बात की थी। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अल्लाह के फजल करम से हमने जो कहा है तो उसको करके दिखाएं। बल्दियाती इंतखाब भी करवाएं। आप भी खबर क्यों नहीं करती? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आपको मसला क्या है। अभी ओथ हुआ नहीं है, अभी गवर्नमेंट हमने फंक्शन की नहीं है, आपको पहले मसले मसाइल हो गए कि नवाज शरीफ साहब ये कर दे, ये कर दे। कुछ खबर करें, तामुल से चले, मुल्क को चलाना है, कुछ टीवी चैनल को नहीं चलाना है। तो मेहरबानी करके, जब मैंने आपको पहले अर्ज की है, जब ओथ लेंगे, वो पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, ये फिर आपके जवाब बनते कि जी ये बात रहेगी, ये करनी चाहिए। तो ये मेरे पास वक्त कम है। अनलीफ साहिबा, आप लास्ट कमेंट दे दें, उसके बाद में इफ्तिखार साहब से लास्ट कमेंट लूंगी। क्या कहेगा? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो ज़ाहिर पहले ओथ लेंगे, फिर उसके बाद तमाम मामला तय पाएंगे, इसमें इतनी जल्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि इमरान खान साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि गिरा दें फौरी, इज इट नॉट पॉसिबल, ये कह रहे हैं, क्या कहिएगा?